अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपने ख़ानदान की जो कुर्बानियां थीं उनके खून का बदला मांग लिया। जी हां, आज पाकिस्तान बार काउंसिल की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने बहुत खून दिया इस मुल्क में और इसी खून से 1973 का जो आइन भी बना। और उन्होंने कहा कि इस 1973 के आइन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का खून शामिल है। और उन्होंने कहा कि अब हमने बहुत कुर्बानियां दे ली, अब हमें अपने खून का बदला चाहिए, अब हिसाब चाहिए हमें अपने खून का। और उन्होंने आज बड़ी तफसील से गुफ्तगू की और सिविक लिबर्टीज़ के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि आज जिस मुल्क में ख़ास तौर पे 2020 में इस टाइम में अगर पाकिस्तान जैसे जमहूरी मुल्क में किसी किस्म की आज़ादी नहीं है, एक सियासी लीडर को बोलने की आज़ादी नहीं है, अगर वो मीडिया पे कोई इंटरव्यू दे तो वो इंटरव्यू काट दिया जाता है, सहाफ़ियों पर कदगनें लग रही हैं। और उन्होंने कहा कि हर तरह से कोई भी सिविक लिबर्टीज़ जो हैं वो अवेलेबल नहीं हैं, अवाम को उनके हकूक़, बुनियादी हकूक़ भी हासिल नहीं हैं। बिलावल भुट्टो ने वाज़े तौर पर आज ये भी पैगाम दे दिया कि जी क्योंकि उनको इस दफ़ा ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होस्ट करने का मौका मिल रहा है तो वो तवक्को ये कर रहे हैं कि हमारे तमाम अपोजिशन के गोल्स एक हैं, फोकस एक है, अब स्ट्रैटेजी भी एक बनानी है ताकि अवाम की जो मसाइल हैं, अवाम के जो हकूक़ हैं, सूबों के जो हकूक़ हैं वो उनको दिलाए जा सकें। शहबाज शरीफ साहब ने भी उनके बाद ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो पाकिस्तान बार काउंसिल ने मुनक्किद की थी उससे खिताब किया और उसमें उन्होंने एहतसाब के हवाले से भी बात की और बहुत सारी बातें की। फिर उन्होंने कहा कि मैं कोई सेल्फ प्रोजेक्शन नहीं चाहता, लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि पंजाब में हमने बहुत कुछ काम किया, बहुत बेहतर किया। उन्होंने कहा कि तमाम सूबे अगर आगे बढ़ेंगे तो तब ही मिलकर पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और वफाक को इसमें बड़ा किरदार अदा करने की ज़रूरत है ताकि वो सूबों को भी साथ लेकर चले। और उन्होंने कहा कि जो एहतसाब की चक्की में पीसा जा रहा है हिज़्ब इख्तिलाफ को, इस तरह पहले भी होता रहा, मतलब सियासी इंतकाम के लिए एहतसाब को इस्तेमाल किया गया जिससे मुल्क को बहुत नुकसान हुआ। और उसके बाद फिर उन्होंने ये भी कहा कि खुदा ना खास्ता अगर ये इसी तरह का एहतसाब चलता रहा तो फिर शायद दोबारा मुल्क को नुकसान पहुंच सकता है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी आप अगर मौजूदा हुकूमत की वफाक की काबीना देखें तो उनमें बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जिनके ख़िलाफ़ अगर जायज़ तरीके से केसेस परसू किए जाएं तो वो भी बच नहीं सकते। और ये जो फिर नाज़रीन इसके अलावा जो फ़ैसला आया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो कि तोशाखाना केस था, उसमें 3 गाड़ियां जो आसिफ अली ज़रदारी साहब के पास थीं उस हवाले से आज दरख्वास्त दायर की गई उसी कोर्ट में, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट नंबर 3 में। और उसमें प्ली ये ली गई कि जी जो फ़ैसला था ये 17 अगस्त का, उस ऑर्डर के तहत जो अब ऑर्डर दिया गया है कि जी गाड़ियां फ्रीज़ की जाएं और कॉन्फिस्केट की जाएं, हैंड ओवर कर दी जाएं सरकार को, उसके हवाले से आज दरख्वास्त दायर की गई है फ़ारूक एच नाइक की जानिब से ऑन बिहाफ ऑफ आसिफ अली ज़रदारी साहब कि जनाब क्योंकि ये मामला अभी चल रहा है अदालत में तो किसी भी तरीके से ये गाड़ियाँ फ्रीज़ या हैंड ओवर नहीं की जा सकती। तो इस पर उन्होंने आज दरख्वास्त दायर की है। अब आने वाले दिनों में पता लगेगा कि ये दरख्वास्त जो है मेंटेनेबल है और उसके बाद ये देखा जाएगा कि फ्रीजिंग ऑर्डर जो है वो उस पर क्या फ़ैसला करती है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट नंबर 3। नाज़रीन ये इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। दूसरा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का परसों का फ़ैसला था मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो नाकाबिले ज़मानत अरेस्ट वारंट इशू किए गए थे, उस हवाले से कल तफसीली फ़ैसला आया और आज हमारे पास इतलात ये हैं कि तमाम मामला जो हैं वो सेक्रेटरी ख़ारजा यानी कि फ़ॉरेन ऑफिस को भिजवाए गए हैं क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये वाज़े तौर पर कहा गया था कि मियां नवाज शरीफ साहब को आइंदा समात तक अरेस्ट कर अदालत के सामने पेश किया जाए और वो जो अरेस्ट वारंट हैं वो नाकाबिले ज़मानत हैं।
اسی حوالے سے فارن آفس کو یہ ڈیٹیلز بھیجی گئی ہیں تاکہ وہ پاکستان ہائی کمیشن جو کہ برطانیہ میں ہے اس سے یہ معاملہ کیس اٹھائیں اور دیکھیں کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے. جنرلی بات یہی کی جا رہی ہے کہ اتنا آسان نہیں ہوگا میاں نواز شریف صاحب کو واپس لانا. انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے مجھے اسکائپ پر جوائن کیا عالم جرنلسٹ ہیں, تجزیہ کار ہیں, اینکر ہیں. بہت بہت شکریہ مونا آپ کا. شہزاد چودھری صاحب سینئر تجزیہ کار کالمسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسکائپ پر, بہت بہت شکریہ. اور راجہ عامر عباس صاحب ماہر قانون تجزیہ کار, وہ بھی ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کریں گے. شہزاد چودھری صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے کروں گا. بلاول بھٹو صاحب نے جو آج بات کی خاص طور پر یہ کہ جی ہمیں اب خون کا حساب چاہیے, ہم نے قربانیاں بہت دے دیں اور یہ جو آئین ہے اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا خون ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ وقت ہے پاکستان میں جہاں پہ کسی قسم کی کوئی بھی آزادی نہیں ہے. کیا کہتے ہیں کہ یہ معاملات ایسے ہی ہیں؟ کل جو پارلیمنٹ میں فیٹف کے حوالے سے جو کامیاب لیجسلیشن ہوئی ہے اس میں کلین واک اوور مل گیا حکومت کو اور انہوں نے بڑے آسانی سے تمام لیجسلیشن کر لی. آپ کو کیا لگتا ہے, اور پھر آئندہ آنے والے دنوں میں کیا اپوزیشن متحد ہوگی جس طرح انہوں نے کہا کہ ہمارے گولز سب کے ایک ہیں؟ دیکھیے, آپ کا سوال بہت وائڈ کر دیا آپ نے. بڑا مشکل ہوگا میرے لیے تمام چیزوں کا احاطہ کرنا. کل کا جو لیجسلیشن پاس ہوئی, کیا اس کے اوپر صرف ایک ہی اس کا لٹمس ٹیسٹ ہے کہ کیا انکانسٹیٹیوشنل تھا, کیا اللیگل طریقہ اپنایا گیا, یا یہی اجازت ہے کہ اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. اور اگر اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے تو پھر تو لیگل لیجسلیشن ہو گئی. کسی نے ریم راڈ نہیں کیا, کسی نے کچھ نہیں کیا, یعنی آپ کے اپنے ہی اپوزیشن کے ممبرز پورے نہیں تھے اور اس وجہ سے آپ اس کو روک نہیں پائے. لیٹ اس سے کہ وہ عوام کے حق میں نہیں تھی, یا اپوزیشن کے حق میں نہیں تھی, یا پاکستان کے حق میں نہیں تھی, تو اپوزیشن کی ذمہ داری بنتی تھی کہ اس کو روک لیا جاتا, لیکن نہیں روک پائے اور اس باوجود اس کا پھر آج ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے کہ وہ لیجسلیشن ہو گئی ہے. اور پیٹف کے اندر جا کے تو ہم شاید ہماری بچت ہو جائے, لیکن لگتا یوں ہی ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کی نظر میں پاکستان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو گئی. اچھا, ہیونگ سیڈ دیٹ, مجھے بلاول بھٹو صاحب کا کچھ اور مسائل زیادہ گمبھیر نظر آتے ہیں. سپوز ہے کہ عوام کو وہ کچھ نہیں ملا جو کہ ان کو ملنا چاہیے تھا, تو یہ سوال, بنیادی سوال ہونا چاہیے جب وہ اپنی سیاست انہوں نے شروع کی اور آج جب وہ سیاست کر رہے ہیں, کہ کیا ان عوام کو جن کو کہ ان کی پارٹی یا ان کے والدہ اور ان کے والد اور ان کے نانا جو کہ لے کے چلے اور جس قسم کی وہ پالیٹکس کرتے تھے, کیا یہ اسی قسم کی پالیٹکس لے کے چل رہے ہیں؟ اپنے والد والی پالیٹکس ہے, اپنے نانا والی ہے, یا اپنی والدہ والی ہے؟ تو ایک تو یہ ہے. دوسرا, نانا کی سیاست 1970s کی تھی, اس کو دہرانے کا فائدہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ 70s میں چلے جائیں گے, اور مجھے لگتا یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ یہ 1970s میں چلے جاتے ہیں. پھر 1990s کی سیاست ان کی والدہ کی تھی, اگر ان کو ریپیٹ کریں گے, اسی کو ماڈل کو لے کے چلنا چاہتے ہیں, تو پھر یہ 90s میں چلے جائیں گے, اور وہ کوئی بہت اچھی سیاست کا ماڈل نہیں تھا. 21ویں صدی کی سیاست, آج کے پاکستان کی سیاست بہت مختلف قسم کے چیلنجز ہیں. مثال کے طور پہ موٹر وے کا سانحہ ہو گیا, تو ہمارے چھوٹے بھائی بلاول بھٹو کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں, ان کو یہ بتانا ہے ہمیں کہ وہ جو اس معاشرے کی فکری تشکیل کریں گے, اس معاشرے کو جس طریقے سے بنائیں گے, کیونکہ یہ معاشرہ ہمارے ہاتھوں تو خراب ہو گیا, باقی گورنمنٹوں کے ہاتھوں خراب ہو گیا, لیکن یہ ایز اے پولیٹیکل لیڈر رسپانسبل ہیں معاشرے کو بنانے کے لیے. تو یہ جو معاشرہ بنائیں گے وہ کس طریقے سے بنائیں گے تاکہ اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ نہ ہو. بھول جائیں کہ تھر میں کیا ہو رہا ہے, بھول جائیں کہ پاکستان کے دور دراز علاقوں میں کیا ہو رہا ہے, یا عوام کے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے. دیکھیں نا, منی لانڈرنگ کا انہوں نے کہا کہ عوام کا حق نہیں انہیں دیا جا رہا. منی لانڈرنگ کے ساتھ عوام کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے. تو منی لانڈرنگ ان کے پاس کیا ہے؟ منی لانڈر ان کے پاس لانڈر کرنے کو کیا ان کے پاس؟ تو ان کے مسائل ہی دوسرے ہیں. یہ جو منی لانڈرنگ کا مسئلہ ہے یہ 2-3 لوگوں کا ہے. اشرافیہ کا, جن کے پاس منی ہے لانڈر کرنے کے لیے, وہ لوگ جو ان کو اسسٹ کرتے ہیں, اور غالباً وہ لوگ جو کہ اس سے افیکٹ ہوتے ہیں جو کہ عوام ہے اس طریقے سے کہ ان کا پیسہ باہر چلا جاتا ہے بغیر ٹیکس دیے ہوئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عوام کے پاس تو کچھ کرنے کو ہے نہیں ہے. تو خون کا حساب کس سے مانگ رہے ہیں, کس کے ہاتھوں پہ ڈھونڈ رہے ہیں؟ خون کون سا والا خون؟ جو ان کے خاندان کی, ان کی نانا, ان کی والدہ, ان کے ماموں,
مطلب انہوں نے کہا کہ ہمارے مطلب پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے بہت خون دیا، بہت سارے ورکرز کا خون ہے جس کا آج ہم اب حساب مانگنے کے لیے نکلے ہیں. کوئی شک نہیں، بہت زیادہ خون بہا. 27 اکتوبر کو 2007 کو جب بے نظیر بھٹو آئیں کراچی میں، کتنا خون بہا. 18 وہ لوگ اکتوبر تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے، نہیں جی 70s کے اندر، خیال میں مجھے یاد پڑتا ہے 40s یا 70 کے اندر بہت بڑا نمبر تھا، وہ لاسٹ دیئر لائفز جی آن ایگزیکٹلی 27 اکتوبر. ٹھیک ہے نا، وہ جو وہاں پہ سوری اکتوبر میں، وہ دسمبر میں ہوا تھا جو آپ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. اچھا، تو کہنے کا مطلب ہے ان لوگوں نے امیدیں لگائی ہوئی تھی، یہ پاکستان کی ہوپ تھی. بے نظیر بھٹو پاکستان کی امید تھی، اور یہ صرف وہ لوگ جو کہ اس دن جنہوں نے اپنی جان سے ہاتھ دھویا، جنہوں نے اپنی جان دی بے نظیر بھٹو کو بچانے کے لیے، صرف وہ خون کا حساب نہیں مانگتے. آج انہی کے لوائقین بلاول بھٹو سے اس خون کا حساب مانگتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اس خون کی جو قسم تھی، اس خون کا جو وعدہ تھا، اس صحیح خون کا جو رستہ تعین کیا ہوا تھا، بلاول صاحب آپ ہمیں کب اس رستے پہ لے کے چلیں گے؟ صحیح تو یہ ہے پرابلم بلاول بھٹو صاحب کا. صحیح. ہی از ٹوٹلی ڈسکنیکٹڈ although he is the hope of the future. لیکن آج بہت میچیورٹی تھی. آئی ڈونٹ نو if آپ نے ان کو سنا، لیکن مجھے آج ان کی تقریر میں کافی میچیورٹی تھی، بہت ٹھہراؤ کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی. اور اس کے برعکس جب شہباز شریف صاحب آئے ان کے بعد تقریر کرنے کے لیے تو وہ کافی پینک اور مطلب لگ رہے تھے. لیکن یہ بلاول بھٹو نے کیا بات کی یہ میں سنوانا چاہتا ہوں. پینلسٹ سے بھی اس پر جاننا چاہوں گا کہ ان کی کیا رائے ہے بلاول بھٹو کی جو آج کی پاکستان بار کونسل میں جو اے پی سی تھی اس تقریر کے حوالے سے. جی مونا، جو انہوں نے کہا کہ سب ایم ایک ہے، سب کچھ ایک ہے اور ان چیزوں پر اب کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے، اب سب کو مل کر جدوجہد کرنی، بڑی وشفل اور ہوپ فل تھنکنگ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہوتا نظر آئے گا؟ کیونکہ جو انہوں نے باتیں کیں کہ چاہے نشانے پر 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہو، این ایف سی ایوارڈ ہو، صوبوں کی خود مختاری ہو، اگر یہ نشانے پر ہیں تو ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. عوام کے حقوق کو اگر نشانہ بنایا جائے گا تو ہم وہ بھی نہیں ہونے دیں گے. پھر جرنلسٹ کے حوالے سے بھی آج پوری جو اس پاکستان بار کونسل کے جو تھی آل پارٹیز کانفرنس، اس میں بہت زیادہ صحافت کے حوالے سے، صحافیوں کے حوالے سے بہت زیادہ بات ہوئی. کیا کہتی ہیں؟ ضمیر تھینک یو. بالکل، یہ تو صحافیوں کے حوالے سے پہلے تو جو بات ہوئی ہے وہ بہت پریز وردی ہے، بہت اچھی بات ہے. دیکھیں، جرنلزم کو ہمارے پری میڈیا، ایک یہ بات میں ہمیشہ کرتی ہوں، میری گزارش ہے اور میں آپ سے بھی عرض کرنا چاہتی ہوں کہ پری میڈیا ایک یقیناً آئیڈیلزم ہے، کہیں بھی دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، میں اپنے آپ کو ڈیفائی کرتی ہوں اور میں یہ بھی کہتی ہوں کہ ہم نے اسی آئیڈیلزم کی طرف جانا ہے اور اسی کے لیے جدوجہد بھی کرنی ہے. تو اچھی بات ہے اگر ہمارے اتنا بڑا انسٹیٹیوشن اس کے کیس میں ایک اپنا کنٹریبیوشن ڈالنا چاہتے ہیں. واقعی صحافیوں کے لیے حالات جتنے سازگار ہوں اتنا بہتر ہیں، اور ان کو جو ایک آزادی ہے خاص طور پر اپنے پاکستان بار کونسل نے فری لیگل ایڈ ہیں. بھی اناؤنس کی ہے صحافیوں کے لیے. جی، اور یہ بہت بڑی مدد ہوگی، کیونکہ اس وقت جو ایک فائنینشیل کرنچ چل رہا ہے خاص طور پر صحافتی برادری میں، اور جس طرح سے چینلز وغیرہ کے حالات ہیں، چینلز کے مالکان وغیرہ کا بھی رویہ ہے، اس کے ہوتے ہوئے یہ بہت بڑی اسسٹنس ہے، فری لیگل اسسٹنس، کہ اگر کوئی صحافی اپنے جو صحافتی جو رسپانسبلٹیز ہیں ان کو فلفل کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے آڑے کوئی بات آ رہی ہے. اچھا، ہیونگ سیڈ دیٹ، ابھی آپ کے ٹو یور فرسٹ پارٹ آف دا کوسچن، آپ نے ابھی بلاول صاحب کے بارے میں بات کی. بلاول صاحب ایک بڑے ایلوکوینٹ سپیکر ہیں، اس میں مجھے کوئی شبہ نہیں ہے. خواہ وہ اردو میں بات کریں یا انگریزی میں بات کریں، دونوں زبانوں پہ ان کا میں سمجھتی ہوں اچھا کمانڈ ہے، اور وہ اچھے ایلوکوینٹ سپیکر ہیں. یہ انہوں نے انہیرٹ کیا ہے اپنے نانا سے بھی اور اپنی والدہ سے بھی. لیکن حتیٰ یہ کہ ایک آدھ دفعہ انہوں نے کوئی ایسی باتیں کی، ایسی تقاریر جو کہ مجھے لگتا ہے کہ اٹ واز بلو دا بیلٹ، انہوں نے اپوزیشن کو بھونکنا اور اس طرح کی باتیں انہوں نے کی. دیٹ وازنٹ نائس. لیکن جنرلی اسپیکنگ وہ ہی از این ایلوکوینٹ اسپیکر. انہوں نے یہ ایلوکوینس دکھانی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایف اے ٹی ایف بلز کے اوپر جو اپوزیشن کا سٹینس تھا، اور جو اپوزیشن ایک شروع سے لے کر چل رہے تھے کہ ہم تو مخالفت میں زمین و آسمان ایک کر دیں گے، یہ بہت پہلے سے مجھے اور آپ کو یہ سرگوشیاں چل رہی تھیں کہ ایسا نہیں ہوگا، اور یہ بھی سرگوشیاں چل رہی تھیں کہ یہ بآسانی یہ جو لیجسلیشن ہے یہ پاس ہو جائے گی. جو وہاں سے غائب لوگ تھے وہ اب ان کا کیا بنے گا، یہ دونوں پارٹیز ان کے خلاف کیا کریں گی،
دس از ٹو ایوری بڈیز گیس. لیکن آبویسلی انہوں نے یہ بات تو کرنی تھی, انہوں نے اب وہ کچھ تو کہیں گے نا, وہ انہوں نے ایلوکوینس دکھانی تھی. یہ باتیں جو وہ کر رہے ہیں پرنسپلی بالکل ٹھیک ہیں, میں ان سے 100% اتفاق کرتی ہوں. ہمارے سیاستدانوں نے لارجلی اسپیکنگ بہت قربانیاں دی ہیں جمہوری روایات کے لیے, اور افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ جمہوریت اتنا پھل پھول پاکستان میں اوور دیز ایئرز یا ڈیکیڈز نہیں پائی ہے. اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے, پیپلز پارٹی کی قربانیوں میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے. واقعی ان کے خواہ نانا کی قربانی ہو یا ان کی والدہ کی قربانی ہو, نو ڈاؤٹ مونا, لیکن انہوں نے ان کے کیا کتنا یہ ایگزیکٹلی اٹس اے $1 ملین کوسچن کہ کیا اسی لیگیسی کو اسی طرح آگے لے کے چلیں گے. لیکن ایلوکوینس کا تو مجھے نہیں معلوم, لیکن میچیورٹی تھی, ٹھہراؤ تھا گفتگو میں آج جو انہوں نے کی. پہلے ان کی سپیچ کو تھوڑا سا لوگ اتنا اپریشیٹ نہیں کرتے تھے. لیکن ابھی وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد راجہ عامر عباس صاحب, آپ نے بلاول بھٹو صاحب کی بات سن لی, پینلسٹ کی بھی بات سن لی. بریک کے آنے کے بعد آپ کو شہباز شریف صاحب کی بھی گفتگو سنائیں گے, پھر اس پر آپ کا کمنٹ بھی لیں گے. ناظرین, وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. راجہ عامر عباس صاحب, آپ نے پینلسٹ کو بھی سن لیا, بلاول صاحب کو بھی سن لیا, شہباز شریف صاحب نے کیا بات کی وہ بھی سن لیں, تو اس پر پھر آپ کا کمنٹ چاہیں گے. جی پروڈیوسر صاحب, شہباز شریف صاحب کی بھی بات سنوا دیں. جناب راجہ عامر عباس صاحب, کیونکہ آپ کا بڑا تعلق رہا ہے پچھلے نیب کے ساتھ اور آپ دیکھتے رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ بہت نقصان پہنچا اور خدا نہ خواستہ یہی جاری رہا تو پہنچے گا. انہوں نے کہا اکراس دا بورڈ اگر احتساب ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں, کیس دیکھیں فیس نہیں. ہاں جی, ایک چیز ضمیر دیکھیے کہ اب عوام کا ایشو احتساب یا ان کا یہ جو احتساب کا پروسیس ہے وہ غالباً نہیں رہا. عوام بے شک بھلے سے وہ چاہتی ہے کہ اس ملک سے جو لوٹی ہوئی دولت ہے اسے واپس لایا جائے, لیکن عوام کے ایشوز کی طرف اگر یہ اے پی سی ہوتی بنسبت اس کے کہ وہ احتساب کی طرف تھی, تو پھر لوگوں کو سمجھ آتی کہ یہ جو ایک کوئی ایجنڈا لے کے آئے ہیں. اب اس سے پہلے شہباز شریف صاحب سے پہلے بلاول صاحب نے خطاب جو آپ نے سنوایا, اس میں انہوں نے کہا جی جدوجہد یہ جاری رہے گی. یہ جدوجہد اگر تو احتساب کے عمل یا احتساب کے ادارے یا یہ جو کہتے ہیں حکومت کا اور نیب کا گٹھ جوڑ ہے یا کہیں اس کے خلاف ہے, تو یقین کیجئے عوام اب ان چیپٹر سے ان سے قطعاً ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگی. آل پارٹیز کانفرنس یقیناً بڑی اچھی ایک چیز ہوتی ہے, لیکن پاکستان بار کونسل کی آل پارٹیز جی بالکل, حالانکہ یہ بھی وہ ایک اے پی سی جو ہے جس کو انہوں نے ہوسٹ کرنا ہے, اس پہ آگے جا کے بات کریں گے. وہ بھی یہ ایک نئی انہوں نے نظیر قائم کی ہے کہ جناب اس طریقے سے پارٹیز کو بلایا. اور یہ دیکھیے کہ ان پارٹیز کو جو سب سے بڑی ایشوز ہیں, اب چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, بے شک بلاول بھٹو صاحب کے اندر انہوں نے انہیرٹ کی ہے وہ چیز کہ جناب ان کو چیئرمین شپ مل گئی ہے ایز اے انہیریٹنس, لیکن ان کو جو جدوجہد سب سے پہلے کرنی ہے اپنی اپنی پارٹیز کو, چاہے وہ بلاول بھٹو صاحب ہوں, شہباز شریف صاحب ہوں, پی ایم ایل این کے وہ 2-3 دھڑے جو ہمیں واضح نظر آ رہے ہیں, چاہے وہ مریم بی بی کا ہو علیحدہ سے, نواز شریف صاحب کا ہو, شہباز شریف علیحدہ ہے, حمزہ اور آصف, خواجہ آصف کی کوئی اور ہمیں چیزیں باتیں نظر آ رہی ہیں. اسی طریقے سے پیپلز پارٹی میں ہمیں نظر آ رہا ہے کیا پیپلز پارٹی واقعی جو اندرون سندھ تک محدود ہوتی جا رہی ہے, یا وہ پنجاب میں زیادہ ان کو فوکس کرنا چاہیے کہ وہ اپنی پارٹیز کو لے کے چلیں. یہ تو ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے یا پاکستان مسلم لیگ ہے, ان کے علاوہ اگر ہم اپنے سیاسی سٹرکچر کو دیکھیں تو وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. یہ اس کا ایک وہ ہے پارٹ ہیں, لیکن اب ضروری یہ ہے کہ پارٹیز کے اندر بھی یہ ڈیموکریسی کی بات تو کرتے ہیں, تو ڈیموکریسی کیا ہمیں صرف بلاول بھٹو کے اور مریم بی بی کی شکل میں نظر آتی ہے, یا شہباز شریف اور حمزہ یا صرف موروثی سیاست میں نظر آتی ہے, نظر آتی ہے, یا اب عوام کا ایشو ان کو دیکھیے. نہیں, وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی مطلب فورم پہ, اور بلاول نے, میں نے یقیناً پوری تقریر نہیں سنی, لیکن انہوں نے شاید اکاؤنٹیبلٹی انہوں نے کہا کہ ہم فیس کریں گے, کرتے رہے ہیں, اس میں کوئی مطلب مسئلہ نہیں ہے ان کا. لیکن اس میں آج شہباز شریف صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی جو کل آپ نے پرائم منسٹر کی لینگویج سنی وہ آپ کے سامنے ہے.
مطلب جس طرح پرائم منسٹر نے کہا کل کہ جی یہ بلاول نے جو ہے وہ کہاں سے اتنے پیسہ بنا لیا اور یہ سارا، اور پھر اسحاق ڈار نے کہاں سے پیسہ بنا لیا، نواز شریف نے کہاں سے بنا لیا، مطلب گوال منڈی سے اٹھے اور پھر وہاں جا کے بیٹھ گئے. اس لینگویج کی بھی طرف انہوں نے اشارہ کیا. درست کہا. یہ باتیں واقعی ہی وہ ہیں کہ جو پرائم منسٹر کو غالباً شاید اس وقت نہ کرتے کہ جب اسحاق ڈار عدالت کے سامنے آ کے بٹھا دیتا کہ وہ جناب بتا دیتا کہ وہ دبئی میں ٹوئن ٹاورز اور وہ بڑی بڑی بلڈنگز اس نے کہاں سے بنائی ہیں. جب یہاں بھی بتا دیا جاتا ہے کہ یہ سر محل اور یہ باقی چیزیں اور یہ ٹی ٹیوں والوں کے اکاؤنٹ میں پیسے اور وہ آئیکن ٹاور میں جو شیئرز ہیں اور وہ جو دوسری چیزیں ہیں ان کی یہ سورس ہے، تو یہ غالباً بات نہیں کی جاتی. جب یہاں بھی بتا دیا جاتا ہے کہ یہ ایون فیلڈ کے مطلب تھریٹ کیا کر رہے ہیں کہ پہلے بھی ماضی میں بھی نقصان ہوا، آپ کو لگتا ہے کہ ماضی میں نقصان ہوا تھا؟ کو اب یہ بات بڑی کلیئرلی سمجھ آ گئی ہے کہ ایون فیلڈ کے یہ بات کرتے ہیں نا کہ جناب عدالت نے یہ فیصلے دیے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا کل کی وہ جو آرڈر آئی ہے اور آج انہوں نے جو فورن آفس کو ایک لیٹر رجسٹرار صاحب نے بھیجا ہے، اس میں کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس ملک کے 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو پاکستان کی ایک عدالت کہہ رہی ہے جو عدلیہ کے ناقابل ضمانت وارنٹ ایشو ہو رہے ہیں کو ہماری وہاں کہتی اور ہے توشہ کیس میں اریسٹ کیجئے اور عدالت کے سامنے اس کو، عدالت کیا ہے پاکستانی قانونی سسٹم کے سامنے اس کو لے کے آئیے. تو ایسی صورتحال میں اب اپوزیشن کو یہ بھی دیکھنا چاہیے اور وہ پاکستان بار کونسل جو کہ لاء کو سمجھتے ہیں وہ بھی دیکھیے کہ انہی کی فرٹرنیٹی جس کو ہم کہتے ہیں کہ گاڑی کا جو دوسرا پہیہ ہے، عدالت اگر ایک شخص کو بلا رہی ہے وہ نہیں آ رہا، تو ان تمام پہلوؤں کو عوام غالباً سمجھ رہی ہے اور وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ ملک سے باہر کیوں ہے اور فرار کس لیے ہوتے ہیں. بلاول بھٹو صاحب نے ایک اور گفتگو کی، ذرا وہ تھوڑی سی وہ بھی سنوا دیں تو پھر میں چودھری اور مونا سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ اب کیا لگتا ہے ان تلوں میں تیل ہے یا ختم ہو گیا؟ جی شہزاد چودھری صاحب، ایک لگتا ہے جو امید ظاہر کی ہے بلاول بھٹو نے، یہ امید بار آئے گی؟ سب سے پہلے تو جمہوریت کو جو لیڈرشپ ہے اس سے آزاد کرانا پڑے گا. پارٹیز کی جو لیڈرشپ ہے جب تک ہم وہ نہیں کر پائیں گے، لوگ اپنے کانشنس کے مطابق، اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ نہیں دے پائیں گے. ووٹ کی اہمیت اس وقت ہوتی ہے جب اپنے ضمیر پہ دیا جاتا ہے. تو اس کے اندر کچھ لیجسلیشن کی ضرورت ہے. 18ویں ترمیم کے اندر بالکل بند کر دیا گیا کہ آپ نے اپنے لیڈر کے حکم کے مطابق ووٹ دینا ہے، نہیں دیں گے تو وہ آپ کو ڈی سیٹ کر سکتا ہے، وہ آپ کو پارٹی سے ہٹا سکتا ہے، آپ کبھی بھی سیاست میں حصہ نہیں لیں گے. تو دیکھیں آوازیں اور ضمیر دونوں بند کر دیے گئے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے اندر. پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ نے 18ویں ترمیم کے تھرو یہ سب کچھ جمہوریت کو بالکل بند کر کے رکھ دیا ہے. ایک شخصیت میں سمو دیا، اور وہ شخصیت ہے یا وہ نواز شریف صاحب ہیں یا وہ شہباز شریف صاحب ہیں یا آصف زرداری اور بلاول بھٹو صاحب، وہ بننے کی کوشش. تو ایک میرا خیال ہے سب سے پہلے وہ آزاد کروائیں جمہوریت کو. جمہوریت آزاد ہوگی تو پھر وہ اپنا رول ادا کر پائے گی. دیکھیے یہ پارلیمنٹ ہے، اس پارلیمنٹ میں جب بھی پارلیمنٹ کے اجلاس ہوتے ہیں، چھوڑ دیجئے پیٹف کو، پیٹف میں انہوں نے سٹیم رول کیا، لیجسلیشن کو لے کے چلے گئے. آپ یہ مجھے بتائیے کہ آپ جب کبھی اس کی لائیو پروسیڈنگز دیکھتے ہیں پارلیمنٹ کی، آپ کو لگتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ اس قابل ہے کہ اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی تکیہ کیا جائے اس ملک کی طرف سے، اس قوم کی طرف سے؟ یعنی میں تو صرف ان سے یہ چاہتا ہوں شہزاد چودھری صاحب پارلیمنٹ کے رول پہ تو میں نہیں، لیکن کل اسپیکر صاحب کی جو مطلب بہت سارے ایسے بلنڈرز، فالیز سامنے آ رہے تھے which was like unbecoming of for a speaker of a national assembly. لیکن آپ you're right جی وہ اسپیکر بھی تو انہی کا حصہ ہے نا. وہ کہاں سے آیا؟ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ پی ٹی آئی بڑے کمال کر رہی ہے. This is your product, this is your leadership. میں نے آپ کو کہا تین فکری لیول پہ تین قسم کی لیڈرشپ ہے. ہائبرڈ گورنمنٹ میں ہائبرڈ پہ بھی آتا ہوں. پہلے مجھے یہ بات کر، تین لیول پہ لیڈرشپ ہوتی ہے نا. آپ کے استاد آپ کو فکری معاشرے کی فکری تشکیل کرتے ہیں، یا وہ کریں گے، آپ کے عالم کریں گے، یا اس کے علاوہ پھر یہ جو ہوتے ہیں جو ریپرزینٹیوز ہوتے ہیں آپ کے. تو اگر آج آپ کے معاشرے کا یہ حال ہو گیا جو ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تینوں کو آپ نے، استاد کو تو ختم کر دیا، عالم کا جو حال ہے وہ آپ کو پتہ ہے، اور آج آپ کا جو سیاسی لیڈر، آج کیا بلکہ بڑے عرصے سے اب آپ دیکھ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ 2008 سے 2013 کا جو یہ تھا پیریڈ آف گورنمنٹ جو تھا، وہ کیا ٹھیک تھا؟ وہ کوشر تھا؟ وہ پاک صاف تھا؟ وہ حلال تھا؟ آج کا حرام ہے؟
یہ فرق کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ NRO کو لے کے آتے ہیں. I understand that, لیکن یہ جو نہیں انڈرسٹینڈ نہیں, آپ مجھے بات کر لیں دیے. نہیں, میں نے شہزاد چوہدری صاحب ایکچولی بریک کی طرف بھی جانا ہے, تو میں جو بلاول بھٹو نے جو امید ظاہر کی ہے کہ مطلب ہمارے میں کہہ رہا ہوں ہائیبریڈ کا تھا نا, پہلے ہائیبریڈ پہ آ جاتے ہیں نا. اچھا, تو مطلب کہ اگر بلاول بھٹو صاحب اپنی سیاست اس چیز پہ بنانا چاہتے ہیں کہ اچھا جو افواج پاکستان ہے یا جو ملٹری کا ادارہ ہے, اسٹیبلشمنٹ جسے کہتے ہیں, ہم چلیں نام نہیں لیتے, اسٹیبلشمنٹ کہہ دیتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کو ہم نے, وہ ہمارا مخالف کھڑی ہے اور ہم نے اس کی بنیاد پہ اپنی پولیٹیکل سٹینڈنگ بنانی ہے. یہ وہ سیاست ہے جو کہ 90 میں بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد بے نظیر کو تو سوٹ کرتی تھی, لیکن 2008 کی زرداری صاحب کی حکومت کے بعد آج کے بلاول بھٹو کو جس طرح کے بالکل, اور انہوں نے بہت مطلب ایک طریقے سے بہت سمجھداری سے حکومت چلایا. وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد ناظرین ایک اور ایشو بھی ہے جو ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے ہائی لائٹ کیا ٹویٹ کے ذریعے کہ IBA میں کچھ سٹوڈنٹس جو کہ ہاسٹل میں مقیم تھے ان کو کووڈ-19 ہو گیا, اور ان کی جو مینجمنٹ ہے انہوں نے اس کو کس طریقے سے ہینڈل کیا, اور بہت سارے سوالات بھی اٹھ گئے ہیں ایگزیکٹو ڈائریکٹر IBA کے, اس پر بھی بات کریں گے. اور ساتھ ساتھ توشہ خانہ کیس میں جو آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے درخواست آئی ہے کہ جناب ابھی تو میں گاڑیاں سرنڈر نہیں کروں گا. بریک کے بعد ویلکم بیک. مونا, ایک تو یہ کہ وہ بات کریں گے توشہ خانہ کیس میں جو آج فاروق ایچ نائک صاحب نے درخواست ڈالی ہے اسلام آباد نیشنل اکاؤنٹ نیپ کوڈ نمبر 3 میں کہ جی ابھی ہم گاڑیاں نہیں آپ لے سکتے اور وہ جو سرنڈر نہیں کر سکتے. اس سے پہلے ایک چھوٹا سا ایونٹ ہے کہ IBA میں ہاسٹل میں اسٹوڈنٹس رہ رہے تھے اور ایک ایک کمرے میں 4 تھے, اور وہ ان میں سے کافی سارے کووڈ-19, اور وہ جو چیف منسٹر سندھ کی ساری کوششیں تھیں جس طرح انہوں نے بہت بہتر کردار ادا کیا, وہ بالکل ضائع ہوتا نظر آیا. اور وہ کتنے ہی دن وہاں پہ رہے اور SOPs اپلائی نہیں کیے IBA نے. اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر جو ہیں سید ڈاکٹر اکبر زیدی صاحب, ان کے حوالے سے بھی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہی غلط ہے. تو یہ تو بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے. ہم نے دیکھا اسلام آباد میں بھی ایک میڈیکل انسٹیٹیوٹ تھا, وہ اس کو بھی بند کر دیا گیا صرف اس لیے کیونکہ احتیاط لوگ ابھی ویسے نہیں کر رہے. جی ضمیر, جہاں تک میں نے اس سٹوری کو فالو کیا ہے, اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں اسی روز یہ واقعہ ہوا اور اس کالج کو بند کیا گیا جس روز انہوں نے ایکچولی انسٹیٹیوشنز کھولے تھے. اور آج بھی کوئی پچھلے 48 گھنٹوں کے دوران 22 کوئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں جو کہ ملک بھر میں بند کر دیے گئے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ SOPs پر کوئی کمپلائنس نہیں ہے, اور جو بیچارے جو طلبہ ہیں وہ اپنے مدد آپ کے تحت چل رہے ہیں. اچھا, یہ جو IBA والا کیس ہے, as far as I have followed, اس میں یہ بات ہے کہ وہاں پر یہ جو کورونا کے حوالے سے جو SOPs تھے یا جو سوشل ڈسٹینسنگ وغیرہ کے لوازمات تھے, ان کو بالکل ان کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں اس طرح سے کہ ہاسٹل میں ان کو چاہیے تھا کہ یا تو ان حالات میں ہاسٹلز آپریشنل نہ رکھتے. اگر ہاسٹلز آپریشنل تھے تو یقیناً یہ ہم کوئی روزمرہ کے تو ہمارے ڈیلی کا ایک نہیں چل رہا ہے کوئی رجیم کہ ہم لوگ 4 5 اسٹوڈنٹس یا پیپلز کو ایک کمرے میں بند کر دیں. یہ چیز کی گئی, اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ کورونا وائرس اسپریڈ آؤٹ ہوا. کچھ طلبہ میں اسٹوڈنٹس میں کورونا وائرس کے علامات تھے. انہوں نے باقاعدہ بتایا ایگزیکٹو ڈائریکٹر صاحب کو جو کہ ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ایک اسٹوڈنٹ کو کہا کہ جی آپ جائیں, آپ خود ٹیسٹ کرائیں. یعنی کہ اس پورے اتنے بڑے انسٹیٹیوٹ نے کوئی ان کے ٹیسٹ کے حوالے سے یا کورونا وائرس کی تشخیص کے حوالے سے خود سے کچھ بھی نہیں کیا. انہیں خود کہا گیا کہ آپ ٹیسٹ کرائیں. اور ڈز دس ریفلیکٹ, مونا کوئکلی کیونکہ مجھے آگے بھی جانا ہے, ڈز دس ریفلیکٹ آن دی ایڈمنسٹریٹو اسکلز آف دی ایگزیکٹو ڈائریکٹر آف دی انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کراچی؟ This reflects very poorly on his behalf, کیونکہ وہ جو متعلقہ ایکسپیرینس تھا جو کہ ریکوائرمنٹ تھی اس پوسٹ کے لیے, وہ بھی ان کے CV میں جو CV جی موجود ہے ان کا کوئی متعلقہ ایکسپیرینس نہیں ہے. تو اب مجھے نہیں پتا یہ کس لیول کی ہائی ہینڈڈنس ہے. اور ایک صرف بات کہنا چاہتی ہوں کہ اگر IBA جیسے انسٹیٹیوٹ میں یہ حال ہے, SOPs کے حوالے سے یہ عمل درآمد کیا جا رہا ہے اور یہ ری انفورسمنٹ ہے, امپلیمنٹیشن کا یہ عالم ہے,
تو پھر ہم سرکاری جو ادارے ہیں, جو تعلیمی ادارے ہیں, ان سے کیا توقع رکھیں؟ I think it's foolish to expect in the first place. ویری رائٹ. راجہ عامر عباس صاحب, آپ کی طرف آنا چاہوں گا. یہ توشہ خانہ کیس میں آج ریفرنس چلا گیا, ایک تو اس پر بھی بتائیے گا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آج فورن آفس کو بھیجا ہے کہ جی اس پہ بھی پرسو کریں. یہ 3 گاڑیاں ہیں زرداری صاحب کی, اور انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ ایک BMW 760 Li وائٹ کلر کی, ایک BMW 750 Li سلور کلر کی, ایک ٹویوٹا لیکسس LX 470. وہ کہتے ہیں بھئی سوری ہم تو آپ کو اوور ہینڈ اوور نہیں کریں گے, ہم نہیں دیتے, اور پینٹس کی قیمت میں خریدی ہیں. دیکھیے یہ جو گاڑیوں کے آپ نے نام لیے 760 Li, یہ BM کی وہ ٹاپ کی رینج, تو وہ ایک لحاظ سے تو ویسے اچھا ہے, واپس نہ کریں. ہم نے دیکھا ہے کہ عدالتیں جب گاڑیاں لے لیتی ہیں وہ دھوپ میں کھڑی رہتی ہیں, اور الٹیمیٹلی ان کا ایسا حال ہو جاتا ہے کہ وہ بالکل کسی بھی کباڑ خانے میں جانے کے قابل رہ جاتی ہیں, روڈ پہ تو نہیں. مطلب فاروق ایچ نائک صاحب کی درخواست کو انٹرٹین کرنا چاہیے. لیکن فاروق ایچ نائک نے یہ کہا ہے کہ جناب ہمیں جو قیمت بتائی گئی اس وقت کی حکومت نے, اس وقت کی حکومت سے ہم نے لیے, آپ ذرا پوچھئے کہ وہ کس ریٹ پہ اگر انہوں نے دی تو کیوں دی. لیکن اب یہ بات ہے کہ کیا وہ پیسے انہوں نے خود دیے یا وہ کسی اور اکاؤنٹ سے ان کے اکاؤنٹ میں چلے گئے, اس سرکار کے اکاؤنٹ میں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم گاڑیاں بھی دے دیں, کیس بھی چلائیں, اور الٹیمیٹلی کہ جیسے وہ کیسز تھے, انہوں نے کہا جب تک کیس چل رہا ہے تب تک آپ ہم یہ سرنڈر نہیں کریں گے. جب وہ ٹیکنا میں, اور اس میں ان کے ذہن میں ہے کہ الٹیمیٹلی فوٹو سٹیٹس کی وجہ سے ہم بری ہو گئے, تو اس میں اگر ہم بری ہو گئے اور اتنے سال گاڑیاں کھڑی رہیں تو یہ تو تباہ ہو جائے گی. تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے مطلب یہ جو ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں کہ پاکستان ہائی کمیشن برطانیہ میں جو جا رہا ہے, اس کا کوئی سر چڑھے گا؟ یہ دیکھیے فورن آفس کے ذریعے آج ایک لیٹر لکھا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے کہ جو ہمارے 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں وہ اس ملک کی عدالت عالیہ کے سے ایبسکونڈ کر گئے ہیں, ان کو اریسٹ کر کے پیش کیا گیا اور ان کو اس عدالت کے سامنے فلانی تاریخ کو پیش کیا جائے. اب یہ باتیں جب فورن آفس کے ذریعے اوبویسلی وہاں کے فورن آفس کو رجوع کیا جائے گا, لیکن جو UK کا لیگل سسٹم ہے اس میں یہ ہے کہ کورٹ میں جانا پڑے گا, کورٹ کے ذریعے پھر ان کے ہوم آفس کے پاس جانا پڑے گا. انٹرپول کو اگر یہ لکھتے ہیں FIA والے, میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اس لیٹر کے ذریعے انہیں واپس لایا جاتا ہے. شہزاد چوہی صاحب, یور کمنٹ آن دس بوتھ تھنگس کہ جو ہمارا فورن آفس انوالو ہوا ہے اور جو یہ توشہ خانہ کیس ہے, مطلب وہ کہتے ہیں کہ جی سوری 3 گاڑیاں میں تو نہیں دیتا. راجہ صاحب نے بالکل ٹھیک کہا. دیکھیے زرداری صاحب نے پیسے دیے ہوئے ہیں, اور جتنے مرضی آپ 2 پیسے دیے ہیں یا 2 آنے دیے ہیں, لیکن the point is he is paid for it, اور he has not paid for it, somebody has paid for it. تو ان کی بس کسی نے گفٹ کر دی ہیں ان کو, تو گفٹ کر کے تو اب ان کی ملکیت ہے. اور ہمارے ہاں بادشاہ سلامت جو ہوتے ہیں ایسے ہی کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں بتاؤں گا کہ میں نے دینی ہے کہ واپس کرنی ہے کہ نہیں کرنی. جب ان کے ہاتھ میں آ گئی, دیکھیے نا یہ تو مال غنیمت ہے, مال غنیمت جب آ جاتا ہے تو پھر تو بادشاہ سلامت ڈیسائیڈ کرتا ہے. دوسرا باقی نواز شریف صاحب, میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ وہ بالکل ان کو کوئی کسی قسم کی فکر پرواہ ضرورت نہیں ہے. UK کے قوانین بھی اور نظام بھی ان کو سپورٹ کرتا ہے, جہاں پہ وہ ہیں وہاں پہ وہ رہیں. خود تو انہوں نے آنا نہیں ہے, اور آہستہ آہستہ ان کی سیاست جو ہے آہستہ ٹرانسفر ہوگی, آگے جائے گی, اور پھر جب انڈین کے ہاتھ میں جائے گی وہ کھل کے سیاست کریں گے اپنے وقت. صحیح, بہت بہت شکریہ راجہ عامر عباس صاحب, آپ کا عالم شہزاد چوہی صاحب. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.